अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह मुल्क हम कर रहे हैं और आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 15 से लेकर 30 तक कंप्लीट करेंगे। सूरह मुल्क जिसमें 30 आयात हैं और ये सूरत हमारे लिए बहुत अहम है पैगामात के हिसाब से भी, और ये कि हमारी इसके साथ जो एक इंटरेक्शन है, एक इसका साथ राब्ता है, वो हर रात को है जब हम सोने लगे हैं और हम उस दिन के बारे में भी सोच रहे हैं, अगले दिन की प्लानिंग भी कर रहे हैं। और अब तक हमने देख लिया है कि हमारा फोकस ज़िंदगी में होना चाहिए ahsan अमल। हमने उस ahsan अमल की क्वालिटी के बारे में भी बात की। फिर हमने दो नताइज भी देखे। एक वो शख्स जो इस नज़ीर को, जो भी वार्निंग आती है, सीरियसली नहीं लेता, उसके साथ क्या होने वाला है, और एक वो शख्स है जो कि अल्लाह की खशियत के साथ ज़िंदगी गुजारता है, उसके साथ क्या मामला होगा। हमने बात ख़त्म की थी आयत नंबर 14 को, अगर आप देखें, अला यालमु मन खलक, क्या नहीं वो जानेगा जिसने पैदा किया, वह हुवा लतीफ़ुल ख़बीर, वो बहुत ही बारीक बीन और बाखबर है। अब जब हम अल्लाह ताला की इस क्वालिटी, दो क्वालिटीज़ को समझने की कोशिश करें, तो अब अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी मिसालों के ज़रिए समझाया। यानी इंसान जब इन मिसालों पे गौर करता है तो हैरान रह जाता है कि हमारे रब ने कायनात को कैसा बनाया। और अल्लाह सुब्हान ताला बार बार गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं। बहुत से लोग जब दीन की बात करते हैं तो उनका परसेप्शन ये होता है कि आप चाह रहे हैं कि हम ब्लाइंडली हर चीज़ को फॉलो करें, जबकि आप कुरान पढ़ना शुरू करें तो बार बार हमें कहा जाता है कि अपने दिल और दिमाग को खोलो, वुस्सत के साथ हर तरफ निगाह दौड़ाओ। लेकिन मसला वहाँ आता है जब इंसान सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए कोई भी मामला करता है, यानी उसने पहले से ही अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि मैंने जो भी देखना है उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालना है, तो फिर उसको बात नहीं समझ आती। अगर आप अपने सारे गार्ड्स को लो करके इन मिसालों को देखें, समझें और थोड़ा सा एनालाइज करें अपनी ज़िंदगी को, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए पहले इन आयात की तिलावत सुनते हैं और फिर इनको समझते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. آیت نمبر 15 کو دیکھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زمین کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ چلو اور اس زمین کو دیکھو، اور اس زمین کے بارے میں خاص طور پہ جو ہے ہمیں کیا نقطہ جو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تابع ذلولن. ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو کہ اپنے مالک کی تمام بات سنتی ہے. تو زمین کو بھی ایسا بنایا گیا کہ وہ دو موومنٹس کر رہی ہے، ایک اپنے ایکسس پہ اور ایک بڑے ایک آربٹ میں، یعنی اپنے سولر سسٹم میں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی، کہیں پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام معاملات کو لے کے چل رہی ہے. اور پھر کیا کہا؟ پس چلو اس کے اطراف میں اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور اسی کے طرف تم دوبارہ اٹھائی جاؤ گے. یہاں پر ہمیں ایک تو زمین کے اندر جو خزانے موجود ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ اتنے نیچرل ریسورسز ہیں، یہاں پہ منرلز ہیں، یہاں پہ انرجی ہے، یہاں پہ رہنا ہے، مختلف لائف فارمز ہیں. اور اصل بات یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر آ کے کیا کرنا ہے کہ ان ریسورسز کو صحیح استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا کی ہے کہ وہ کہیں پر بھی کوئی پروٹیسٹ ریلی نہیں نکالتی زمین اگر ہم اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی بدسلوکی کر دیں، یا یہ کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زمین دی ہے اس مقصد کو ہم نہ سمجھیں، یعنی وہ ہمارے لیے لگاتار پروڈکٹیو ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس پروڈکٹیوٹی کو سمجھ نہیں رہے اور خود بھی ہم کیا کریں، سستی کے ساتھ اس زمین پہ پورا وقت گزار رہے ہیں. تو سارے ریسورسز ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، ہمیں کام کیا کرنا ہے، اس زمین پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آنا ہے اور تمام جو حلال ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا ہے.
سستی نہیں کرنی ہے اور پوری ایفرٹ کرنی ہے۔ بہت سے لوگ اسی بات پہ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے دین پڑھنا شروع کیا تو پھر نوکری کر سکتے ہیں کہ نہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیا کریں، سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرتے رہیں، صرف دعائیں پڑھیں، عبادت کریں، تو رہبانیت تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ ہمیں اس بات کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ یہ پوری زمین ہمارے لیے ٹولز ہیں، اور ہم نے انہی ٹولز کے ذریعے کیا کرنا ہے، انہی اسباب کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنے لیے آخرت کو کمانا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں جیسے اشارہ بھی کیا گیا ہے اس بات کی طرف کہ وہ شخص جو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پہ مکمل طور پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ ایسے پرندے کی طرح ہو جاتا ہے جو خالی ہاتھ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، اور جب رات کو واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے صحیح حلال اسباب کو اختیار کرتا ہے، اسی پرندے کی طرح ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے افراد جب دیکھتے ہیں کہ تنگی معاش ہے، کوئی مشکل ہے زندگی میں، لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں، اچھا 5 سال پہلے تب بھی مشکل تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں بھی پیدا کی۔ تو تھوڑا سا ان باتوں پہ ریفلیکٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے اندر تھوڑی سی تواضع، ہیوملٹی لانی پڑے گی، ہمیں عزت کرنی پڑے گی ہر انسان کی، اس زمین کی، انوائرمنٹ کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دین جو کچھ ہمیں سکھاتا ہے اور جو ایک باؤنڈری ہمیں دیتا ہے، اسی طرح ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے زمین کو ایکسپلور بھی کرنا چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا خزانے رکھے ہیں۔ لیکن دل اتنا نہیں یہاں پہ لگانا کہ یہ ہم بھول جائیں کہ ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے، کیونکہ آیت کا اختتام اسی بات پہ ہو رہا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جانا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ آیت نمبر 16 کو دیکھیں، وہاں پہ پھر ایک سوال اٹھایا گیا ہے، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ دھنسا دے تمہیں زمین میں تو اچانک وہ لرزنے لگے؟ یعنی زمین کو کیا کہا گیا؟ لک ہاؤ پروڈکٹیو اٹ از فار یو۔ آسمان کی جب بات کی گئی تو یہاں پر آتا ہے یخسف بکم الارض، کہ وہاں پر کچھ ایسا نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پٹ ہولز بن جاتے ہیں، اور آپ کو اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں اور کچھ ویڈیوز دیکھیں تو نظر آتا ہے گاڑیاں جا رہی تھیں، ایک دم سے وہ زمین وہاں پر سنک کر گئی اور لوگ جو ہیں وہاں پر بالکل ختم ہو کے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیسے بے خوف ہو کر یہ زندگی گزار رہے ہو اور اپنی طرف سے پلاننگ ساری کر رہے ہو؟ کیا تمہیں چلتے پھرتے ایسے تمام واقعات نہیں نظر آتے، نہیں یاد آتے کہ اس وقت دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 17 کو دیکھیں، یعنی آپ دیکھیں گے ان آیات میں بار بار ہمیں جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے، اور اس میں آ رہا ہے کیا بے خوف ہو گئے ہو تم اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کی آندھی؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس عنقریب تم جان لوگے کیسا ہے میرا ڈرانا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر زمین، پھر اس کے بعد آسمان، پھر اس کے بعد دوبارہ آسمان سے آنے والے وہی جو آندیاں ہیں، طوفان ہیں، ٹورنیڈوز ہیں، یعنی ان سب کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ دنیا میں یہ تمام معاملات ہمارے سامنے آتے ہی رہتے ہیں۔ اصل بات یہاں پہ کیا بتائی گئی ہے؟ آیت نمبر 18 میں آ رہا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ اچھا، آسمان کو نہیں دیکھ رہے، اس سے نہیں سیکھ رہے، زمین کو نہیں دیکھ رہے، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے، کسی بات سے تمہیں ڈر ہی نہیں لگتا، کسی بات کے لیے تم پروڈکٹیو ہی نہیں ہوتے، تو اب کیا کرو؟ تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے کسی بھی معاملے کو دیکھ لو، پہلی اقوام جو بھی آئیں، اور آپ دیکھیں ہر دور میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور نظر آتا ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے مزے سے آرام سے دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے، کیا ہوا؟ اینڈ میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اس فوکس کو لوز نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، جو میرا دل چاہتا ہے میں کروں، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ان باتوں کو سمجھ کر بھی سیٹل کرنا ہے۔ ہر دن رات کو سونے سے پہلے اپنے ساتھ ایک عہد کرنا ہے اور ایک فوکس ڈیولپ کرنا ہے کہ میں نے کن کاموں کی طرف توجہ دینی ہے۔ پھر ہمیں دوبارہ سے اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 19 کو،
ایسی نشانیوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ جب ہم ان کو دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں ان پرندوں کی طرف اپنے اوپر جو پر پھیلائے اور سمیٹ لیتے ہیں، اور نہیں تھامتا انہیں مگر رحمان، اور بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، لیکن کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر بات کن کی گئی ہے؟ پرندوں کی۔ اور پرندوں کی بات کیوں کی گئی ہے؟ اگر آپ دیکھیں برڈ فلائٹ کو، کہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں، یعنی ایک جہاز جو ہوتا ہے اس کا بڑا ہی اسٹرانگ قسم کا نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے، انجن ہوتا ہے، اور اس میں پتہ نہیں کتنی ریسرچ کر کے کیسی اس کے اندر سسٹمز کو انگیج کیا جاتا ہے۔ آن گراؤنڈ بھی لوگ جو ہوتے ہیں جو اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ان ایئر بھی مانیٹر کیا جاتا ہے، کتنے بیلنسز پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیں کہ جہاز میں ذرا سی فنی خرابی آ جائے تو کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی جو پرندے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اگر ہم ان کی طرف غور و فکر کر لیں، ان کا یہ کتنا ڈسٹنس، لمبا ڈسٹنس، پورا اوشن جو ہے وہ کراس کرتے ہیں، اور کوئی ہمیں کریش کی خبریں نہیں ملتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں سیزنل ان کی چینجز ہوتی ہیں، کہ ایک سیزن میں انہوں نے کسی ایک علاقے میں رہنا ہے، اور پھر جب دوسرا سیزن آتا ہے تو وہ مائیگریٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ پھر ان کا خوراک کا سلسلہ جو ہے کہ کیسے یہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور خوراک کو جمع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کسی بھی برڈ کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ ملتی ہے۔ جیسے ہمنگ برڈ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ 23 آورز مسلسل اڑ سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ ان کی فلائٹ کو دیکھیں نا، یعنی ان کے پر کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑی سی یہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں کو ایسے رکھیں اور آپ یہ کرتے رہیں، آپ سے 5 منٹ نہیں کیا جائے گا، آپ تھکنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں جو لوگ جم جاتے ہیں، اگر کوئی اسی طرح مسل سٹرینتھ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو وہ سیٹس ریپیٹ کرنے بڑے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں اپنے ان پہ، ان کو ٹرینر ہائر کرنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ بتائے کہ یہ بار بار موومنٹ کریں۔ لیکن وہاں پہ جو یہ پرندے ہیں، یہ کس طرح سے اپنی انرجی کو پورا کنزیوم کر رہے ہیں اور کس طرح پریزرو بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مائیگریشن کا پورا پیٹرن رکھا ہوا ہے، اور اسی پیٹرن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح ان کے اندر ایک ان بلٹ کمپس ہے جو ان کو ڈائریکشن بھی دیتا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کیونکہ کوئی ان کو اور بتانے والا نہیں ہے۔ نیویگیشن سینس بھی ان کے اندر موجود ہے کہ کب انہوں نے اونچا اڑنا ہے، کب نیچے آنا ہے، کیسی ونڈز ہیں، کیسے موسمی اثرات ہیں۔ جیوگرافک سینس بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ نیشنل جیوگرافک کا کوئی بھی پروگرام دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقے میں ایسے جو ہیں پرندے موجود ہیں، اور کسی اور علاقے میں جائیں تو ان میں یہ تبدیلی آ جاتی ہے، یا فلاں پرندے اس موسم میں اس علاقے میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ پھر آپ دیکھیں ان کے اندر میگنیٹک سینسرز بھی لگے ہوئے ہیں جو ان کو اسی طرح سے اپنی پرواز کے لیے اور اس میں جس طرح انہوں نے اوپر نیچے ہونا ہے اس میں مدد دیتے ہیں، اور یہ ستاروں سے بھی مدد لیتے ہیں کہ انہوں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کیسے چلنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اور یہاں سے ہمیں جو بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کے سپرویژن میں یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ رب جو ایک پرندے کو دیکھ رہا ہے جس کو شاید ہم کبھی گھاس بھی نہ ڈالیں، ہمارے نزدیک اس کی شاید کوئی ویلیو اتنی نہیں ہے، اگر وہ اس دنیا میں نہ بھی ایگزسٹ کرے تو شاید ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، لیکن جو رب ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کے لیے اتنا بہترین سسٹم بنایا ہے، تو کیا وہ رب ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ اس رب نے جو اتنا خوبصورت سسٹم بنایا ہے، کیا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ہم کتنے پروڈکٹیو ہیں، ہم کس طرح سے اپنے کاموں کو لے کے چل رہے ہیں؟ تو ایک ایک شخص جو ہے وہ ہم اپنے رب کی نظر میں ہے۔ پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 20 آ جاتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا کون ہے وہ لشکر ہو تمہارا اور وہ مدد کرے تمہاری سوائے رحمان کے؟ اور پھر کہا گیا کہ نہیں ہے کافر مگر بہت ہی بڑے دھوکے میں۔ یعنی ایک انسان اتنے اسٹرانگ سسٹم کو دیکھ کر اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتا، یا یہ کہ اپنی زندگی کو بدلتا نہیں ہے، پروڈکٹیو نہیں ہوتا کسی بھی طرح سے، تو پھر واٹس دا پرابلم؟ کہاں پہ مسئلہ ہے اس کا؟ اس کا مسئلہ یہ ہے ان الکافرون الا فی غرور، اس کی زندگی میں بہت سا دھوکہ ہے،
وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑے بڑے لشکر ہیں، بہت بڑی میری پارٹی ہے، میں بہت بڑا انفلوئنسر ہوں، اور کیونکہ دنیا میں جس طرح میں نے چاہا میں نے زندگی گزار لی، کوئی مجھے ٹوکنے والا نہیں تھا، روکنے والا نہیں تھا، میں نے اپنی پرسیپشن کے مطابق جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے اس کو چھوڑ کر جو بھی فیصلے کیے، مجھے تو فائدہ ہوا، میں نے جھوٹ بولا تو فائدہ ہوا، میں نے دھوکہ دیا تو مجھے بہت پیسہ ملا، بہت لائف سٹائل ملا، میں نے وہی کام کیے جو ساری دنیا میں لوگ کرتے ہیں تو مجھے تو فائدہ ہی ہو رہا تھا، میرا کیا نقصان ہوا؟ اور اسی دھوکے کی وجہ سے یہ شخص اوور کانفیڈنٹ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس قسم کے غلط رویے سے بچانا ہے، یہ جو غرور والا دھوکے والا رویے سے بچانا ہے۔ کوئی کہتا ہے پیسہ میرے کام آ جائے گا، کوئی کہتا ہے خاندان نے مجھے بچا لیا، اسی طرح آپ دیکھیں کوئی ویسے اثر رسوخ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، سٹیٹس کی وجہ سے، لیکن یہی تمام افراد جو دھوکے میں ہوتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، ایک وقت آئے گا جب سب مٹی میں چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پیسہ بھی رہ گیا، وہ دوست احباب بھی پیچھے رہ گئے، وہ جو ڈگریاں تھیں ہماری وہ بھی وہیں کی وہیں پڑی رہ گئیں، ہم ان میں سے کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئی۔ اصل چیز جس کے لیے ہمیں فوکس کرنا تھا، جس کے اوپر توجہ دینی تھی، ہم نے پھر اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر اسی لیے اپنے آپ کو اس قسم کے کسی بھی دھوکے سے یا غلط ریلائنس سے بچانے کے لیے ہمیں خاص طور پہ وارن کیا جا رہا ہے۔ وارننگ ختم نہیں ہوئی، ہمیں بار بار اب یہاں پہ جولٹس مل رہے ہیں، بار بار سوچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، سوچو، یو ہیو ٹو تھنک۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اگر ہم سورہ الملک کو شروع سے دیکھیں، پہلے کتنی اچھی طرح ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کی بڑائی کیسی ہے، پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کرنے کے کام کیا ہیں، پھر ہمیں نتائج بھی بتائے گئے، اور اس کے بعد ہمیں اس بات پہ تھوڑا تھوڑا وارننگ کے سٹائل میں بھی بتایا گیا کہ اصل ریالٹی کیا ہے، اس کو ہم کبھی بھی نہ بھولیں۔ آیت نمبر 21 کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس میں فرما رہے ہیں، یا کون ہے وہ جو رزق دے گا تمہیں اگر وہ روک لے رزق اپنا، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور وہ بدکنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں دوبارہ رزق کی بات کی، کیونکہ اصل لوگوں کی پھر وہی پرابلم ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے کہو تو وہ کہتے ہیں کیا کریں، کام نہیں چھوڑ سکتے، دین کے راستے میں نکلنے کے لیے کہو تب بھی وہ کہتے ہیں کیا کریں، گزارا اتنی مشکل سے ہوتا ہے، تو ہم نے ابھی کیا کرنا ہے، دین کے بجائے کمائیوں پہ فوکس کرنا ہے۔ یعنی کوئی لائف میں بیلنس نہیں ہوتا، ہر چیز میں اللہ کے حکم کو پیچھے کر کے ہم کیا کہتے ہیں، مجبوری۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی مجبوری کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ مجبوری کیا ہے کہ تمہیں رزق چاہیے ہے، تو رزق کہاں سے آنا ہے، اور رزق کی مختلف اشکال جو ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں، جیسے کھانا بھی ایک رزق کی شکل ہے، اولاد ایک رزق کی شکل ہے، تعلیم رزق کی شکل ہے، انسان کا سٹیٹس ہے، ٹیلنٹس ہیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمیں کتنے ہی افراد نظر آتے ہیں، یہ کتنے ہی معاملات نظر آتے ہیں کہ وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن انسان ان سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یعنی فصل لگی ہوئی ہے تو کیا ہوا، وہاں پہ کوئی ایسا آندھی طوفان آیا، فصل بیکار ہو گئی، آپ کچھ بھی اس سے حاصل نہیں کر سکے۔ لوگوں کے پاس کئی دفعہ بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، نوکری نہیں ملتی، یا یہ کہ جس پروجیکٹ میں بھی وہ انویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ ان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی ہے، خاندان ہے، لیکن آپس میں کٹے ہوئے ہیں، بات ہی نہیں ایک دوسرے سے کرتے، ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک رزق کی شکل ہے کہ آپس میں پیار محبت ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں شاندار گھر بنا لیتے ہیں لیکن ان گھروں میں رہنا نصیب ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ اگر رہتے بھی ہیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی، بہترین بسترا ہے، بہترین وارڈروب ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں جو کہ چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قحط یہ نہیں کہ بارش نہ برسائی جائے، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارش برسے اور خوب برسے مگر کوئی چیز نہ اگے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ کیا بات کیا کرتے تھے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ جب بھی ہم کوئی چیز استعمال کرنا چاہیں، کسی چیز کے لیے سٹرگل کریں جو کہ حلال سٹرگل ہو، ساتھ ہی ہم کہیں کہ میرے رب جو بھی میں نے سٹرگل کی، جو بھی محنت کی، جو بھی ریسورسز وسائل تو نے دیے، میں نے پورے بھروسے کے ساتھ یہ تمام معاملات تیرے پہ بھروسہ کرتے ہوئے تمام معاملات آگے بڑھائے، میرے رب مجھے توفیق بھی دینا کہ میں ان کو استعمال کر سکوں، میں اس سے فائدہ حاصل کر سکوں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ جو ہماری سٹرگلز ہوتی ہیں نا رزق کے لیے،
اور آپ دیکھیں یہ بھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہمیں بہت بڑا ڈسکارڈ نظر آتا ہے. جو لوگ امیر ہیں، پیسے والے ہیں، وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. محلوں جیسے ان کے گھر نظر آتے ہیں، اور ان کے نزدیک لاکھوں روپیہ کسی بیکار سی چیز پہ لگانا جس سے شاید کوئی دنیا کا بھی خاص فائدہ نہ ہو، آخرت کا بھی نہ ہو، لیکن وہ لگا رہے ہیں. کیا شادیاں ہیں، کیا کوئی اور ایونٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ اتنا پیسہ لٹا دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ اپنی جائز ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے. تو یہ جو سٹرگلز رہتی ہیں رزق کی، ایک طرف رزق کی اتنی فراوانی ہے لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس راستے میں لگانا ہے، اور ایک طرف رزق ہے نہیں کہ لوگ اسی کی سٹرگل میں پھر اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے اندر ہیوملٹی پیدا کرنی ہے، تواضع پیدا کرنی ہے، جھکاؤ پیدا کرنا ہے. اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھنا. ہم اللہ کے بندے ہیں اور اپنے آپ کو بندہ بنا کے ہی رکھنا ہے، عبد کی شکل میں ہی رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے کسی بھی طرح کی، چاہے وہ عبادات میں ہے، معاملات میں ہے، کسی طرح کی بھی غلطی، تو ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم اس طرح کرنا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اور باغی پناہ نہیں دکھانا. ایسا ہمارے اندر ریبیلیس ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے آئے. اب دیکھیں نا، یہ آیات ایک طرح سے ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہیں. یہ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تو ہمیں اس بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا ہے. جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے راستے ہمارے لیے کھلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو سمیٹ لے اسے کوئی پھیلانے والا نہیں، جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے تو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، جسے تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں دیا ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ وہ کانفیڈنس لیول ہے کہ جو کچھ کرنا ہے میرے رب نے کرنا ہے، لیکن ایٹ اے ہیومن لیول مجھے اپنے فوکس کو بھی درست رکھنا ہے اور احسن عمل کرتے رہنا ہے. ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کرنا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کچھ بھی کرنے کی. آیت نمبر 22 کو دیکھیں. اس میں اب کیا بات آ رہی ہے؟ کیا پھر جو چلتا ہے اوندھے اپنے چہرے پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو چلتا ہے سیدھے اوپر راستے کے؟ اب دو ہمیں ایک ایٹیٹیوڈ بتائے گئے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اوندھے منہ چل رہا ہے. یعنی ایک شخص ایک ڈائریکشن میں جانا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس ڈائریکشن میں جاتے ہوئے سامنے دیکھتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. ایک شخص اسی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس نے اس کی طرف اپنی بیک کی ہوئی ہے اور منہ دوسری طرف کیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو غلط ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس راستے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ یہ معاملہ کر ہی نہیں سکے گا، ٹھوکر لگے گی، گر جائے گا. اور ویسے بھی جب اس نے اس فوکس کی طرف جس طرف اس نے بڑھنا ہے اپنی بیک کی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں کتنی دیر وہ صحیح طرف رہے گا، اس کو فوکس ختم ہو جائے گا اس کا. تو ہمیں بھی اسی لیے جسے کہتے ہیں کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا، اسی کو نارم سمجھنا ہے. یہ نہیں نارم ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کیا کر رہی ہے ہم اسی کی طرف چلیں. آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. تین جو امپورٹنٹ فیکلٹیز ہمیں دی گئی ہیں، جو کچھ ابھی ہم نے آج دیکھا، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو انٹرنلائز کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے. کیا ہے؟ سمع، ابصار، افئدہ، دل، کان، آنکھیں اور دل. اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. سو یہاں پہ جو کچھ بھی ہم نے ابھی تک دیکھا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا اسٹرانگ سسٹم بنایا ہے جس میں خیر بھی ہے، پروڈکٹیوٹی بھی ہے، اور جس میں کچھ ہمیں ہلانے کے لیے، جگانے کے لیے بھی طریقے رکھے گئے ہیں، کچھ سسٹم میں ایسے الارمز رکھے گئے ہیں جس سے ہمیں جاگ جانا چاہیے، تب ہم اس پہ کام کر سکیں گے جب ہماری آنکھیں
کان اور دل کام کر رہے ہوں گے. یعنی یہ کام کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھ کر یا کوئی وارننگ آتی ہے اس کو اکنالج تو کریں نا، مانے تو صحیح. ہم یہ تو نہ کہیں اگر وارننگ ہے تو ہم کہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اور اگر کوئی نعمت آ رہی ہے تو ہم کہیں کہ یہ تو میں نے خود کیا ہے، I'm a self made person. اسی طرح ان کا استعمال درست ہونا چاہیے، ان کو حق کے راستے میں لگانا چاہیے، ان کو اپنی آخرت بنانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے لگانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور الٹیمیٹلی کوئی گول ہونا چاہیے ہماری زندگی میں کہ ہم نے اس گول تک کس طرح پہنچنا ہے. اور شکر گزاری جو ہوتی ہے نا، یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ کوالٹی ہے جس پر ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ایک دن کون سا آئے گا کہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، ضرور پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا کیا نعمتیں دیں. اور اگر آپ اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ صبح جب آپ اٹھیں تو ڈیلی کوئی سی بھی 5 نعمتیں جو آپ کو یاد آئیں ان کو چیک لسٹ بنائیں اور ان کے بارے میں سوچیں. یعنی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوں گی جب آپ شمار کرنا شروع کریں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم سے یہ سوال ضرور ہونے والا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کے بعد بھی ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تیری مدد چاہیے، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تجھے یاد کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیرا ذکر کروں. تو یہ تمام معاملات ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں کہ ہم اپنے اوپر خاص نظر رکھیں کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کریں کہ ہم اپنے آپ کو اس بات سے دور کر رہے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اور شکر کے معاملے میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں بھی فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں زیادہ دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے. یعنی شکر کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو رکھا؟ کفر کو رکھا. تو یہاں پر ایک ہمیں ایک قسم کا وہ سٹینڈرڈ دے دیا گیا ہے کہ شکر کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، تبھی ہمیں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہوں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 24 آتی ہے. آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں اور اسی کے طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. دوبارہ سے وہی ریمائنڈر آ رہا ہے کہ اللہ نے پھیلایا ہے. جب اللہ پھیلا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جمع بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے. آیت نمبر 25 اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم ہو سچے. یعنی اتنی ساری باتیں سن کے انہوں نے کیا کہا؟ ایک کوئی بھی انسان جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ فوراً اپنے لیے بناتا ہے، پوری لسٹ بناتا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے اس معاملے کو ایسے درست کرنا ہے، یہ دعائیں پڑھنی ہیں، نماز ایسے پڑھنی ہے، اپنے تعلقات کو ایسے بہتر بنانا ہے. لیکن یہ ساری بات سن کے بہت سے لوگ ایسی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ دا کیجول ایٹیچیوڈ جو ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر، اس کی طرف خاص طور پہ اشارہ کیا گیا ہے. اور آیت نمبر 26 میں آ رہا ہے قل کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو بتا دیں، وارن کر دیں، سارا سسٹم اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیں. اور ہمارے نبی کیونکہ خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد ہم سب کا بھی یہی رول ہے. ہم کوئی چیز جانتے ہوں جو دین کے مطابق ہو، کوئی سنے نہ سنے، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم لوگوں تک بلیک اینڈ وائٹ میں یہ تمام معاملات سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے ہے، کرو گے تو اپنا فائدہ، نہیں کرو گے تو اپنا نقصان. آیت نمبر 27 کو دیکھیے. پھر جب وہ دیکھ لیں گے اسے نزدیک، بگڑ جائیں گے چہرے ان کے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کہیں گے ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور وہ کہیں گے یہ ہے وہ جو تھے تم اس کو مانگا کرتے. یعنی ایک وقت وہ آئے گا دنیا میں جو انسان انکار کر رہا ہے، لیکن وہاں پر اس کے سامنے وہ ساری بات آ جائے گی، اور جب وہ بات آئے گی پھر وہ انکار نہیں کر سکے گا. اور یہ معاملہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟
دنیا میں بھی ایسا انسان پریشان ہی رہتا ہے، اس کو بار بار جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے بڑے بڑے بل بورڈ آ رہے ہوتے ہیں کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، لیکن وہ نہیں سن رہا، دنیا میں اس نے اگنور کر دیا۔ لیکن جیسے ہی موت کے فرشتے آئیں گے اس کے اوپر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی، اور پھر وہ انسان جب قبر میں جائے گا تو آپ دیکھیں ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ نیکیاں کما کے گیا، وہ تو انتظار کر رہا ہے جلدی سے قیامت آئے اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ تمام انعامات دے دے اور میں اللہ کا دیدار بھی کروں۔ اور جو شخص یہ ساری غلطیاں کرتا رہا، بڑے بڑے بلنڈر کرتا رہا، وہ پچھتائے گا بھی اور کہے گا کہ کاش قیامت کبھی بھی نہ آئے، وہ وقت کبھی بھی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس تمام بات کو سمجھ کر صحیح فیصلے کر سکیں۔ آیت نمبر 28 کو دیکھیں، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ اور اسے جو میرے ساتھ ہے، یا وہ رحم کرے ہم پر، تو کون پناہ دے گا کافروں کو عذاب، اس دردناک عذاب سے۔ یعنی ہم اپنی زندگی میں پھر بار بار ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان جس کو ہم سمجھ رہے ہیں ڈسٹ اینڈ ایشز، وہ ہو رہا نہیں ہے، ایکچولی اکاؤنٹیبلٹی اس کے بعد شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں ایک کامن سینس بات ہے، اتنی سٹرگل ہے دنیا کی۔ اچھا آپ اگر دین کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں، آپ سوچیں کہ اچھا مے بی اگر ہم ایک منٹ کے لیے یہ مفروضہ بھی لے لیں کہ شاید کچھ بھی نہیں ہے، ریلیجن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، لیکن دنیا کی اتنی سٹرگلز پھر کیوں ہیں؟ ہم دنیا میں آئے ہیں، تھرو آؤٹ سٹرگلز میں ہیں، اور ان سٹرگلز میں ایتھکس، مورلز ہر سوسائٹی، ہر کلچر بتاتا ہے، اور اس کو پریکٹس کرتے کرتے ایک دن ہم ڈسٹ اینڈ ایشز ہیں، بس دیٹس اٹ۔ تو ہم نے پھر محنت کیوں کی اتنی؟ پھر ہم سب بیٹھے ہی رہتے، کچھ بھی نہ کرتے۔ دین ہی تو ہے جو کہ ویلیو ایڈ کرتا ہے اس پورے سسٹم میں، ہمیں مقصد سمجھاتا ہے کہ ہم کیوں یہاں پہ کچھ کر رہے ہیں، ہمیں مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز سے بچاتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب رب کے بندے بن کے رہو گے تو یہ دنیا تو بہت عارضی ہے، آگے سب کچھ ہونے والا ہے، اور اسی کا تو انسان کو فائدہ ہے جس کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم آیت نمبر 29 کی طرف آتے ہیں، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ایمان لائے ہم اس پر، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر توکل کیا ہم نے، پس عنقریب تم جان لوگے کون ہے جو گمراہی میں ہے بہت ہی کھلم کھلا۔ اب یہاں پہ دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا تعلق پیدا کیا گیا ہے توکل کے ساتھ۔ تو ایمان جب انسان کے اندر آتا ہے، یا ایمان کے اوپر انسان جب کام کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا توکل بڑھتا ہے۔ اور توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے زیادہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا شروع کرتا ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو بے بس ہی سمجھتا ہے، اپنی لیمیٹیشنز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میرا رب میری مدد کرے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان توکل کرتا ہے نا تو ہیلپ لیسنس سے بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ اس کا بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن جو ہوتا ہے نا وہ اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جب اللہ پہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات بہت کیئرفل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اب کیا کریں، سوسائٹی میں تو رہنا ہی ہے، یا یہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور جب ہم ایسی سوچیں لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بلنڈرز ہوتے ہیں، ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے پریشر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی بہت ہی بہترین ہو جاتی ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو سمپل سا کام کرنا ہے، رحمان پہ ایمان لانا ہے اور رحمان پہ ہی توکل کرنا ہے، تو وہ میرا رب جو ہے وہ میرے لیے آسانی فرمائے گا۔ جیسے ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ 70,000 لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر کسی حساب کے، وہ ہوں گے جو کہ اپنے رب پہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ تو مکمل بھروسہ کرنا جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو بہت سی مشکلات سے نکال لیتا ہے۔ آیت نمبر 30 بہت ہی پاورفل ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر ہو جائے پانی تمہارا گہرا تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس بہتا ہوا پانی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ جو سورہ الملک شروع ہوئی تھی اس میں ہم نے اللہ کی قدرت کی بات کی تھی، اللہ کی میجسٹی کی بات کی تھی، اللہ کی عظمت کی بات کی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورت کو ختم کر رہے ہیں اسی نقطے پہ،
اور بڑی کامن اگزامپل سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ زمین ہے، اگر تم اس میں پانی ڈال دیتے ہو اور وہ اندر جذب ہو جاتا ہے، کوئی ایسی طاقت بتاؤ جو اس وقت اس پانی کو کھینچ کر تمہاری طرف واپس لائے۔ کیا تم یہ کرنے پہ قادر ہو؟ یہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کی کتنی ہیلپ لیسنس ہے، کتنا انسان بے بس ہوتا ہے کہ زمین میں ابھی ڈالا ہوا فیو سیکنڈز پہلے کا پانی ہم نہیں نکال سکتے۔ کہاں یہ کہ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے نعوذ باللہ خود بات کریں گے اور میری زندگی اپنی ہے، میں اپنا حساب خود دوں گا، یا میری خاطر تم کوئی غلط کام کر لو، میں تمہارے لیے وہاں پہ سٹینڈ لوں گا۔ تو سورت کا آغاز اسی بات پہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا کنٹرول، اور سورت کا اختتام بھی اسی بات پہ ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو بات آئی ہے ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، تو ہمیں یہاں پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور جب انسان رات کو سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس پورے سسٹم کو بھی سمجھے، توکل کو بھی سمجھے، اللہ پہ بھروسہ کرے اپنے رب پہ، اور جتنی پریکٹیکل اگزامپلز آتی ہیں ان کے کنیکشنز کو سمجھنا چاہے اور سیکھے ان کنیکشنز کو، تو یہی صورت ہمیں ہر دن ایک نئی سوچ دیتی ہے، ایک نئی انرجی دیتی ہے۔ جب صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کی وہ جو انرجی لیول ہے نا، یا جیسے چارجنگ ہے نا، وہ کمپلیٹ ہوگی۔ تو سورہ الملک پہ غور کریں، بار بار غور کریں، مختلف سکولرز کو سنیں، مختلف سپیکرز کو سنیں، مختلف تفاسیر پڑھیں، کیونکہ اس کا ساتھ ہمارے ساتھ بہت سٹرونگ ہے، اس کے میسیجز بہت سٹرونگ ہیں اور ان کو بار بار ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔